الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ تیرے رنگ رنگ 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 مولا رنگ رنگ تیرے 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 رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ 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 میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ 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 مولا رنگ رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا، تو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا، منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میری اگلی نظر ستاروں پہ
तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मैं ज़ात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ मैं ज़ात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं कम से कम मुझको लौटा दे कम से कम मुझको लौटा दे वो रोर जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम नाजरीन को सैयद फरहान अली वारिस की जानिब से सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात और आज इंशाअल्लाह हम लोग रमज़ानुल मुबारक का 7वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इबादत में खुलूस पैदा कर, खुलूस दिल से हम इबादत कर सकें, नेकियां कर सकें, क्योंकि अगर नियत नहीं तो हर अमल बेकार है। अल्लाह भी फरमाता है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि हर अमल का दारोमदार नियत पर है, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। यानी अगर अमल खालिस नहीं, अगर नियत खालिस नहीं तो फिर अमल का कोई फ़ायदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि दुआओं की कबूलियत में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं वो होता है बदनीयती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बदनीयती क्या होती है, यानी अगर कोई शख्स अपने बरादर ईमानी की गलतियों उससे मिले और उसकी गलतियों को जमा करता रहे और ये नियत करे कि कभी वक्त आए तो इसकी गलतियों को, इसकी कोताहियों को, इसके गुनाहों को आश्कार करूं, ये बदनीयती दिल में रखे तो वो शदीद तरीन गुनाह बताया गया है। यानी हमें अपनी नियत को हर हाल में साफ़ रखना है। तो नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो भी है नियत, और इस पर हम उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करेंगे। देखते रहिए पाराने रहमत। एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आते हैं। वक्फ़े से आने के बाद हमारे और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, जिसमें से एक आपका और मेरा पसंदीदा सेगमेंट है कौन सा, अंदाज़े बयान, जिसमें तकरीरी मुकाबला होता है। और उलमा कराम की गुफ्तगू वो तो सभी पसंद करते हैं और ये हमारे लिए बाइस सआदत है। और हमदो नात की महफ़िल होगी, ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, बाइस बरकत है। और रिस्क की जहाँ तक बात आती है तो किचन में आज अल्लाह की किन नेमतों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारी शेफ़ जो हैं एल्सा काजी साहिबा वो भी हमें बताएंगे। लेकिन वक्फ़े से ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। आज इंटरटेनमेंट और आज टीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाइए, हम थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आपको खुशामदीद कहते हैं बाराने रहमत में, जो आज इंटरटेनमेंट और आज टीवी की खुसूसी ज़रिए नशात है। और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। और ये अब जो हमारा सेगमेंट शुरू हुआ है, जो बहुत पसंदीदा आपका भी और हमारा भी, अंदाज़े बयान, कि जिसके अंदर मुकर्रर हज़रात आकर तकरीर करते हैं, जो कि
ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن، جن کی جانب سے یہ مقررین ہمارے پاس آتے ہیں، اور ایک اور جناح کا پاکستان نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے شہزادی کنول صاحبہ کی صورت میں، کہ جو آ کر یہاں ججمنٹ کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ شہزادی کنول کے بارے میں بتاتے چلوں کہ 300 سے زیادہ مقابلوں کے فاتح بھی رہی ہیں، اور مقررین کی رہنمائی بھی فرماتی ہیں، اور پوری دنیا میں اپنے اس فن کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ذرا ٹچی سا ہے، اور ظاہر ہے موضوع جب ہم ڈسکلوز کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو بتاؤں۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے۔ ہمارے مقررین کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ جو مقرر ہیں وہ ہیں زاہد عزیز صاحب، اور دوسرے مقرر ہیں عطاء الرحمان صاحب۔ تو میں درخواست کروں گا پہلے زاہد عزیز صاحب سے کہ وہ روسٹرم پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کانفیڈنٹ ہیں؟ پریشان تو نہیں؟ اور یقیناً آپ جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کی جو تربیت ہے تو یقیناً آپ میں کانفیڈنٹ تو آتے ہی نظر آ رہا تھا۔ تو آپ بسم اللہ کیجیے۔ اپنے اپنے ہمدردوں کے نام لکھو، جب یہ حکم ہوا تو میں نے لکھا ماں۔ صدر علی وقار کوئٹہ شہر کا سیاحتی مقام ہے۔ ہنہ جھیل کی خوبصورت وادی میں چیئر لفٹ گزر رہی ہے۔ یکایک ایک 6 ماہ کا معصوم بچہ چیئر لفٹ سے گر جاتا ہے۔ ساتھ میں بیٹھی ماں کچھ سوچے بغیر اپنے بچے کو بچانے کے لیے جھیل میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ اگلے دن اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ بچے کو بچاتے ہوئے ماں جھیل میں چھلانگ لگا کر ڈوب کر مر گئی، مگر بیٹا محفوظ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں صدر علی وقار، ایسی لاتعداد داستانیں ہیں۔ کبھی یہ ماں مریم کا روپ تھام کر عیسیٰ کو جنم دیتی ہے، تو کبھی ہاجرہ کی صورت تپتی دھوپ میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ یہ وہی ماں ہے صدر علی وقار، یہ وہی ماں ہے صدر علی وقار، جس کو خدائے باری تعالیٰ نے جس کے قدموں میں جنت رکھ کر جنت سے افضل کر دیا۔ یہ وہی ماں ہے صدر علی وقار، جو اپنی جان سے کھیل کر اپنی اولاد کو تو بچا لیتی ہے، مگر اس بات سے برخلاف کہ اس کے بدلے اس کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے۔ یہ وہی ماں ہے صدر علی وقار، جو اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر اپنے کو تو جلا سکتی ہے، مگر اپنے بچوں کو بھوک سے سونے نہیں دیتی۔ یہ وہی ماں ہے صدر علی وقار۔ پہلے ڈرتی تھی ایک تنکے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ صدر علی وقار، ماں وہ ماں جو اپنی رحم و کرم پر رکھ کر مجھے پالنے والی عورت، کہ جسے خدائے باری تعالیٰ نے جنت سے بھی افضل قرار دیا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے خیال سے ریمارکس دونوں کے جو ہیں ہم بعد میں دیں گے۔ دوسرے مقرر جو ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں۔ عطاء الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ روسٹر پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک آپ کو بہت بہت۔ آپ کا موضوع آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب صدر، خدا نے چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، پھول کی مہک، گلاب کا رنگ، کوئل کی کوک، بلبل کے نغمے، سمندر کی روانی، دریاؤں کی گہرائی، موجوں کا جوش، کہکشاؤں کی رنگینیاں، نور کا سحر، سحر کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کر کے ایک ہستی کو تشکیل دیا جسے ماں کہتے ہیں۔ جناب صدر،
ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی دعا سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی دعا سے ناکامیوں سے انسان بلندیوں کی اونچائیوں تک پہنچ جاتا ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی دعا سے ایک کسائی جنت میں موسیٰ کا ساتھی بن جاتا ہے. جناب صدر، میرے نبی کا فرمان ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں گھر سے مجھے آواز دیتی یا محمد، اور میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. جناب صدر، اس دنیا میں ہر رشتہ پیدائش کے بعد بنتا ہے، لیکن ایک واحد ماں کا ایسا رشتہ ہے جو پیدائش کے 9 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. اس دنیا کا اصول ہے کہ ہر چیز دیکھ کے پسند کی جاتی ہے، لیکن ماں وہ واحد رشتہ ہے جو بنا دیکھے محبت کرتی ہے، جو بنا دیکھے احساس کرتی ہے، جو بنا دیکھے پیار کرتی ہے، جو بنا دیکھے خیال رکھتی ہے. وہ کچھ ایسا کھاتی نہیں جو ہمیں نقصان پہنچا دے، وہ کچھ ایسا پیتی نہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اور انتہا تو یہاں ہوتی ہے کہ وہ دوائی تک نہیں لیتی، درد میں کراہتی رہتی ہے کہ کہیں وہ دوائی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے. جناب صدر، ان تمام محبتوں کو ملا کر، ان تمام چاہتوں کو ملا کر، ان تمام احساسات کو ملا کر ماں دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کرتی ہے کہ آنے والی کئی صدیوں تک اس طرح کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی. میں اپنی گفتگو کو اس شعر سے سمیٹوں گا. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے. آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کا شکریہ. والسلام. اللہ حافظ. السلام. جزاک اللہ. عطاء الرحمان صاحب اور زاہد عزیز صاحب آپ دونوں حضرات روسٹرم پہ تشریف لے آئی. منور رانا کا ایک شعر ہے شہزادی مولانا صاحب، شاید آپ نے سنا ہو. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. واہ کیا بات ہے. تو ماشاءاللہ دونوں مقررین نے بہت اچھا پڑھا. فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی، کیونکہ آپ پھر مجھے بھی بتائیں گے کہ میں نے صحیح بھی نوٹ کیے نہیں. دیکھیے زاہد عزیز صاحب کی تیاری جو ہے وہ کانٹینٹ چیزیں بہت کم تھیں، یعنی جتنا ٹائم آپ کے پاس تھا اس میں چیزیں اور مزید اور بہتر ہو سکتی تھی. اور دوسرا آپ اٹکے بہت تھے، پاؤزز بہت زیادہ تھے. یعنی ایک فلو ہوتا ہے نا، ایسے ہمارے پڑھنے میں لہن کے اندر ایک فلو ہوتا ہے، ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، ایک عرصہ ہوتا ہے، تقریر میں بھی ایک فلو ہوتا ہے. وہ فلو تھوڑا سا اس میں پاؤزز کچھ زیادہ تھے. اور اینڈنگ آپ کی سٹارٹ جو ہے نا، تمہید جو تھی، جو تقریر کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اچھا تھا، لیکن اینڈنگ اچانک ختم ہو گئی. جس طرح اینڈنگ ہوئی ہے وہ اچانک سے ختم ہوئی ہے، پتہ نہیں چلا. یعنی یہ تو لہجہ ایک دم سے آپ کا دھیما ہو گیا تھا، یہ چیز میں نے نوٹ کی. لیکن بہرحال آپ نے اچھی کوشش کی. اور عطاء الرحمان صاحب کے لیے میں کہوں گا کہ وہ بھی کئی جگہ پر اٹکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بھی کانٹینٹ میں اور مزید چیزیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے، یہ موضوع تھا. اس میں دونوں حضرات کا کانٹینٹ میں اور زیادہ بہتری ہو سکتی تھی، کہ جتنا ٹائم آپ کے پاس تھا کانٹینٹ اور زیادہ مزید اچھا ہو سکتا تھا. یہ دونوں چیزیں تو میں نے نوٹ کی ہیں جو میں نے بتا دی، لیکن فیصلہ کہ آپ میں سے فرسٹ کون ہے وہ فیصلہ کریں گے شہزادی کونین صاحب. میں اچھا سوال آپ سے یہ بھی کروں گا کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی زاہد عزیز صاحب میں، کہ ان کے سٹارٹ میں جو ہے نا ایک تو تقریر ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے منظر کشی. تو ان کی تقریر میں منظر کشی بھی تھی. تو یہ عام تقریر میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ منظر کشی کا یعنی ایک مقابلہ الگ ہوتا ہے؟ بالکل، منظر کشی جسے ہم ڈیکلیمیشن بھی کہتے ہیں یہ ایک الگ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کوئی قید نہیں تھی کہ آپ تقریر کریں یا منظر کشی کریں، تو اس میں کوئی اتنا بڑا فیکٹ نہیں ہے. لیکن میں بتاؤں کہ میں زاہد عزیز کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، بہت اچھا مقرر ہے. آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بچہ کنفیوز ہو گیا ہے، ورنہ ماں جیسا موضوع ہو اور بولتے ہوئے بندہ اٹک جائے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے. لیکن ایموشنز بھی تو ہوتے ہیں کبھی کبھی انسان کی، یہ بھی تو وہ ایموشنز تو آپ کو رکنے نہیں دیتے. دیکھ سورج تو ہار جائے گا، ماں دوپٹہ بھگو کے لائی ہے. اللہ
تو ماں سے بڑا موضوع میں تو خود اگر کہیں لکھنے کا موقع ملے تو میں خود یہ اس چیز پہ ہو جاتی ہوں کہ اگر 2 منٹ کی تقریر ہے تو لکھتے لکھتے 5-6 منٹ ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اس پہ کم ہے، ابھی بھی کم ہے. گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. بالکل، واقعی آپ نے بہت اچھی چیزیں نوٹ کی ہیں. زاہد بیچ میں بھول گئے تھے، تلفظ کا ان کا شروع سے تھوڑا مسئلہ ہے. بیچ میں جب یہ بھولے ہیں نا تو انہوں نے خود سے 2-4 لائنیں بولی ہیں، پھر ان کو تھوڑا سا یاد آیا ہے، اس میں سے بولنا شروع کیا، اور اب ان کو لگا ہے کہ آگے کچھ یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا یہیں پہ رک جاؤ. تو یہیں پہ رک جاؤ کے چکر میں نا انہوں نے وہیں پہ وائنڈ اپ کر دیا ہے. باقی عطاء الرحمان جہاں پہ ان کا بہت زبردست ایک سٹائل آیا نا کہ مجھے لگا اب یہ پیک پہ چلے گئے ہیں، وہیں سے ایک دم سے یہ جو ہے نا وہ گر گئے، نیچے آ گئے. تو میں یہ دیکھتی رہ گئی. اچھا، کچھ ہمارے بچے نا کیمرہ دیکھ کے بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو ہم اپنی ٹریننگ سیشن میں بھی یہی چیز بتاتے ہیں اور بچوں کو عام روٹین میں بھی کہ جب آپ مقابلوں پر جاتے ہیں جس طرف سے ہوٹنگ سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم اسی طرف دیکھتے ہیں. جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لڑکا زیادہ کمنٹس کر رہا ہے، ہم اسی کی طرف دیکھ کے نا پھر اپنا اگلی تقریر کا اگلا پیراگراف یا اگلا جملہ شروع کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ امپروو ہوتا ہے. اگر آپ کو کیمرے سے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے تو آپ کیمرے میں ہی دیکھیں، وہ نکل کے کھا تو ہی جائے گا نا اس میں سے کچھ. اچھا، مانیٹر میں دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ہمارے مانیٹر لگا ہوتا ہے، وہ کیمرہ مین کے لیے لگا ہوتا ہے کہ کیا اکثر لوگ اس میں، ہم بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، نظر پڑتی ہے تو وہ ہم اپنا جو فوکس ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. تو بچہ بس اسی چیز کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں. پرسوں بھی ہمارے پاس ایک بچی اسی طرح گھبرا گئی تھی، لیکن یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ہار نہیں مانی، ایٹ لیسٹ بولنے ضرور ہیں. ماشاءاللہ. طارق اگلی بار بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی بار بہت خیال رکھیے گا طارق. لیکن آپ دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وقت کا حصہ ہوتی ہیں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. اور انشاءاللہ انسان ان چیزوں سے، انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو کل سمجھ لیتا ہے وہ اس سے بڑا جو ہے وہ کمزور انسان کوئی نہیں ہوتا. لیکن امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اور اچھی آگے اور محنت کریں گے. آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے ہیمانی کی طرف سے، ڈبلیو بائی ہیمانی کی طرف سے. اور آپ کے لیے ایک اور خصوصی تحفہ جو ہے ڈبلیو بائی ہیمانی کی طرف سے، کیونکہ ہیمانی جو نیچرل پروڈکٹ بناتے ہیں، جس میں سے ایک پروڈکٹ جو کہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کے لیے، یعنی اس سے ڈیفینس کرنے کے لیے، یعنی اس وبا کا یہ علاج نہیں، لیکن وہ وبا آپ پر اٹیک نہ کرے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے قوت مدافعت یعنی امیونٹی سسٹم جو ہے آپ کو مضبوط رہے. تو یہ امیونٹی بوسٹر کٹ ہے جو ڈبلیو بائی ہیمانی نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارمولے سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فارمولے سے بنائی ہے، اور یہ نیچرل ہے. جب بھی آپ ڈبلیو بائی ہیمانی کی آن لائن شاپنگ کریں گے تو آپ کو یہ گفٹ کی صورت میں ملے گی. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ شہزادی کونین صاحبہ سے کہ آپ بھی انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن میں آگے بھی شریک رہیں گی. یہ کیونکہ ہم آپ کے قریب بالکل نہیں، زیادہ نہیں آ سکتے، اس لیے ڈبلیو بائی ہیمانی کی طرف سے یہ آپ کے گفٹ ہیمپرز ہیں، کیونکہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے. تو آپ کو یہ بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. اور وقفے کے بعد کیا ہوگا، ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ علماء کے سیگمنٹ بھی ہیں، نعت خوانی بھی ہوگی، لیکن آپ وقفے کے بعد آپ کیا دیکھیں گے پہلے یہ آپ کو پتہ چلے گا بریک کے بعد. دیکھتے رہیے باران رحمت. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ آج نیوز کی خصوصی سیری نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. اب وقت ہوا ہے کچن کا، اور کچن کی جہاں بات آتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، کیونکہ ڈالڈا کوکنگ آئل بناسپتی بنانے والے کہتے ہیں کہ جب بھی رمضان میں پکوڑے بنتے ہیں یا کباب تلے جاتے ہیں تو ڈالڈا کا نام ذہن میں آتا ہے. اور پھر جب افطار کا دسترخوان سجتا ہے تو پھر ہر دسترخوان اور ڈائننگ ٹیبل کی رونق کو دوبالا کرتا ہے کرشی جام شیری. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں دودھ کی بات آتی ہے تو پھر بات آتی ہے آل پرس کی، اور جہاں انرجی کی بات آتی ہے، وٹامن سی کی بات آتی ہے، تو پھر بات آتی ہے ٹینک کی. اور اگر ظاہر ان حالات میں ہمیں ہر چیز، اور ہمیشہ ویسے بھی ہر چیز حفظان صحت کا خیال رکھتے ہوئے بالکل اچھے طریقے سے پاک صاف اور جراثیم سے پاک اگر کوئی چیز کھانے کو مل جائے تو پھر ہمارا نام ذہن میں آتا ہے صبروسو کا. تو یہ تمام کمپنیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور سب سے بڑا تعاون جو کیا ہے وہ ایلسا قاضی صاحبہ نے کیا کہ وہ کچن میں آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ آج وہ کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو، آج 7واں روزہ اختیار کریں گے ماشاءاللہ. مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایلسا قاضی صاحبہ کے سحری میں وقت ذرا کم ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اب وہ ریسیپی آپ بتائیں
کہ جو انسان جلدی بنا لے، تو اس لیے یہ آج ریسیپی لائی ہیں آپ. کیا یہ کتنی دیر کی ریسیپی ہے؟ جی بالکل چھوٹی سی ریسیپی ہے. آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ایک ڈرنک ہے، بڑی زبردست سی ڈرنک ہے. جیسے کہ میں پچھلے روزوں میں بتاتے آئی ہوں آپ کو سحری میں کہ میں نے بڑی زبردست سی امیون بوسٹر ڈرنکس بنائی. تو آج کی بھی جو میری ریسیپی ہے وہ امیون بوسٹر ایک ڈرنک ہے، لیکن اس میں الگ بات کیا ہے کہ آج جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے واٹر میلن کا. اس کا میں جی خربوزے کا استعمال کر رہی ہوں. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو ایک زبردست سی ڈرنک بناؤں گی. لیکن یہ کیا آپ اس کو موکٹیل بھی کہہ سکتے ہیں. خالی تربوز ہی ڈالیں گی یا اس میں پانی بھی ایڈ ہوگا؟ جی بالکل، اس کے اندر میں سافٹ ڈرنک بھی ایڈ کروں گی اور پانی کا بھی استعمال ہوگا اور لیمو، چینی اور کالا نمک کا استعمال کروں گی. تو سب سے پہلے تو میں نے تربوز لے لینا ہے. کچھ تربوز کو آپ اس طرح کیوبز میں کاٹ لیں اور اس کو آپ چاہیں تو بالکل. یہ آپ ایک جگ کے حساب سے بنا رہی ہیں گلاس کے؟ جی بالکل، میں گلاس کے حساب سے بنا رہی ہوں. دو پرسن کی سرونگ کے 2 لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں، تو 2 گلاس بنیں گے. تو میں اس طرح خربوزے لے لوں گی کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لیمو کا استعمال کروں گی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمو تھوڑے کچے لگ رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اگر اس طرح کے لیمو آپ کے گھر میں تو آپ کیا کریں، اس کو ہاتھ سے اس طرح مسل لیں تاکہ جو اس کا سارا جو جوس ہے، جو سارا رس ہے وہ ایک طرف جمع ہو جائے. پھر آپ اس کو آسانی سے کاٹ سکتے، تو اس کا جو جوس ہے، جو رس ہے وہ بھی زیادہ نکلے گا. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اب میں اس کے اندر کچھ 2 لیمو نچوڑوں گی. صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر نیمبو سخت ہوتا ہم اس کا نیمبو کا جو وہ آتا ہے. جی جی بالکل، آپ اس کا ایک مشین بھی ہوتی ہے، وہ کافی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے کچن میں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کے لیمبو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اور چینی کا استعمال کروں گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو میٹھی ڈرنک پسند ہے، آپ چاہیں تو نہ بھی استعمال کریں. آپ اس کو صرف لیمبو کالے نمک کے ساتھ انجوائے کریں. چینی اس کی 2 ٹیبل سپون ہوگی. 2 ٹیبل سپون جتنی میں چینی ڈالوں گی اس میں. منٹ بھی آپ نے رکھا ہے؟ جی بالکل، منٹ لیوز بھی جائیں گے اس کے اندر. منٹ لیوز آپ کی صحت کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں، آپ کا پیٹ صاف کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک امیونٹی بوسٹر. اور کالے نمک کا استعمال میں بالکل کم کروں گی کیونکہ تربوز کے پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے. تربوز کے اوپر کہتے ہیں پانی نہیں پینا چاہیے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہم پہلے سحری سے پہلے اس کو لے لیں یا اینڈ میں اس کو لیں؟ دیکھیں یہ زیادہ بہتر تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، لیکن میں اگر نیوٹریشن ویلیو بتاؤں تو اس کے آلریڈی یہ بہت واٹری فروٹ ہے، اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہے. تو آپ اس کو پانی کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو 1-2 اس کے کیوبز کھا بھی لینا تو آپ کے پیٹ کے اندر پانی کی کمی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. مطلب آپ کو پیاس زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ساری چیزیں ڈل گئی ہیں اب اس میں. جی بالکل، اس کے اندر سب کولڈ ڈرنک آپ بعد میں ایڈ کریں گے؟ جی بالکل بعد میں ایڈ کروں کیونکہ اس کو پہلے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں گے. جی جی بالکل. ٹھیک، میں ان سب کو مکس کر لوں گی، بلینڈ کر لوں گی. اور یہ گرائنڈ کتنی دیر ہوتا ہے جی کتنی دیر گرائنڈ؟ 2 منٹ کے لیے اس کو بلینڈ کریں گے. اب جب پانی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کیونکہ آپ اس میں گرائنڈ کریں. ہم علماء کرام کے پاس چلتے ہیں، پھر جب آپ تیار کر لیں گے تو ہم کوشش کریں گے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں. ورنہ اگر جیسے آپ گرائنڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اس میں صرف کولڈ ڈرنک ایڈ کریں گے. جی بالکل، اور یہ ریسیپی ہماری تیار ہو جائے گی. سرو کر رہی ہوں. جی تھینک یو السا صاحبہ، بہت شکریہ. ناظرین، کیونکہ اب وقت ہوا ہے علماء کرام کے اس سیگمنٹ کا کہ جہاں ہم علماء کرام سے علم کی گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے نیت. ہم خوش آمدید کہتے ہیں مولانا اقبال نقشبندی صاحب کو. مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. 2 دن آپ کو بہت مس کیا ہم نے. بس آپ اپنی زیارت کراتے رہیے تاکہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح جناب علامہ جعفر رضا علوی صاحب، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ روحانی سے بڑا تعلق ہے، ہر روز ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ کل کا بھی موضوع ظاہر ہے بہت اچھا تھا. آج کا موضوع ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، نیت. تو اقبال نقشبندی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ نیت کی پاکیزگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے نیت کی پاکیزگی، نیت کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے کسی بھی عمل کے اندر؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. صدق اللہ العظیم. شکریہ فرحان بھائی، ماشاءاللہ آپ کے پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میں آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت خوبصورت، اور جو آج آپ نے کلام پڑھا وہ بڑا خوبصورت تھا اور بڑا پسند تھا. بہت شکریہ. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ امجد صابری صاحب، اور آپ اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو باہر کیف آپ نے آج ان کی یادیں تازہ کر دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
बड़ा अहम आज का खूबसूरत टॉपिक है नीयत का, कि अच्छी नीयत मुसलमान की नीयत का, अच्छी नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, ये हर किताब के अंदर दरस निज़ामी में जो सियासता की किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा, तिरमिज़ी, उसके अंदर किताबुल ईमान में ये पहली हदीस है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नीयत के बारे में सवाल किया गया, तो हुजूर ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार जो है वो अच्छी नीयत पर है। बंदा कोई भी अमल करे, अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो काम तो कर लेगा, नमाज तो पढ़ लेगा, मगर उसे सवाब नहीं होगा। हमारे यहाँ वुज़ू के अंदर नीयत का होना कहीं सुन्नत है और नमाज के अंदर कहीं फ़र्ज़ है, इहराम के अंदर नीयत का करना फ़र्ज़ है, और इसी तरह रमज़ान के अंदर नीयत का करना, यानी रोज़ा जब हम रखते हैं वाब सौम गदिन नवैतो मिन शहरी रमज़ान, यानी कि असल नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 30,000 अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें पढ़ाई हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़बान अक़दस से नीयत नहीं फरमाई। रावी फरमाते हैं कि यही है, रिवायतों में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से ही नीयत फरमाते, मगर उम्मत के लिए ये है कि जहाँ फ़र्ज़ है, यानी अरकान इस्लाम है, नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यहाँ पे नीयत करना फ़र्ज़ होता है, यानी इसका इजहार करना। यानी रसूल खुदा जो आप इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा रखते थे उसमें वो सिर्फ नियत किया करते थे? नहीं, रोजे के अलावा नमाज की बात, अच्छा नमाज के अलावा 30,000 नमाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई हैं, उसके अंदर जो हुजूर नियत फरमाते थे वो सिर्फ दिल में ही फरमा दिया। लेकिन अगर ये रोजा जो रोजा, हज, ये मामलात इससे अलग है। अच्छा, तो हम जब रोजे की नियत करते हैं तो इसका इजहार करना जरूरी है। अगर कोई नियत भूल जाए तो हमें हुक्म ये है कि सुबह सादिक से लेके निस्फ नहार तक हम नियत कर सकते हैं। अगर निस्फ नहार तक हम नियत नहीं कर पाते तो वो हमारा रोजा नहीं होगा, फिर वो सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास रह जाएगी। नहीं, अगर इंसान जैसे कभी कभी होता है कि हमने नियत की कि कल हमने रोजा रखना है और हमारी आंख नहीं खुली सहरी के अंदर और हमारी नियत थी कि हमने रोज़ा रखना है, तो फिर उसके लिए क्या? अगर हमने शाम से नियत कर ली है कि हम सुबह में रोज़ा रखना है, आंख नहीं खुली, सहरी नहीं की, वो नियत काफ़ी है, रोज़ा हो जाएगा। अगर सहरी कर भी ली है, नियत फिर भी नहीं की, रात को नियत कर ली है, फिर भी वो नियत काफ़ी है। यानी हम बैठे थे और इनको दोस्तों को, घर में फैमिली को ये कह दिया कि कल हम रोज़ा रखेंगे, तो इसी का नाम भी नियत है। यानी दिल में भी था और ज़बान के ऊपर हम ले उसका इजहार भी कर दिया, तो इसी को नियत कहते हैं। एक जुमले में, क्योंकि ये फिक़ही मसला भी है, ये फिक़ही मसाइल है। एक जुमले में मैं आगा जाफर अली साहब से कहूँगा कि फ़िक़ह जाफरी के मुताबिक भी ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह, मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूँगा, फिर मैं आपकी तरफ सवाल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसा है कि नियत का जो ताल्लुक है वो इरादे से है। ठीक है। ज़हन की पुख्तगी, ज़हन का और दिल के इरादे का एक जगह होना ये काफ़ी है। अगर ज़बान से इंसान इकरार नहीं भी करता तो ये ज़रूरी नहीं है, दिल में और ज़हन में ये होना ज़रूरी है कि मैं ये रोज़ा रख रहा हूँ या रोज़ा रखूँगा। जी मुफ्ती इकबाल, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इसमें उलमाए फ़ुक़हा किराम के इख्तलाफ़ात हैं। शाफ़ियों के यहाँ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के यहाँ, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, यानी उलमा का इख्तलाफ जो है वो उम्मत के लिए खैर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरी उम्मत का जो इख्तलाफ है, उलमा का इल्मी इख्तलाफ, उसमें खैर है, उसमें इल्म की तिलाश होती है, इल्म मिलता है। अगर मोमिन की अच्छी नियत है तो वो बंदा अगर तकरीबन 99 लोगों का कातिल ही क्यों ना हो, वो नियत अच्छी कर लेता है कि मैं तौबा करूं, नियत कर लेता है, इरादा कर लेता है। तो हदीस बुखारी की है कि वो बंदा 99 कत्ल कर चुका था और जब नियत बनाई कि मैं तौबा करूं तो वो तौबा के लिए निकल पड़ा, रास्ते में गया, मौत आ गई, अजल आ गई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा है, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। जन्नत वाले आ गए, उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये तो हमारा है, इसने नियत कर ली थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस अच्छी नियत, उसके अच्छी नियत करने की वो अदा पसंद आ गई। फरमाया नहीं, ज़मीन को नाप लो, जो ज़मीन जिस तरफ कम होती है वो फैसला हम कर देंगे। जब ज़मीन नापी गई, ये हदीस बुखारी है, लोग इसे
जनाब हिकायत कहते हैं या किस्सा कहानी नावल नहीं है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर ये हदीस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन नापी गई तो फिर यही हुआ कि वो ज़मीन कम हो गई। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि इसको जन्नत में ले जाओ, इसकी नीयत अच्छी थी, हमने इसको बख्श दिया है। जज़ाकल्लाह। अच्छा नाज़रीन, वक्फे का वक्फ़ा है, लेकिन मैं जाने से पहले अल्लामा जाफ़र अज़हलवी साहब के सामने एक सवाल रख के जाता हूँ और ब्रेक के बाद मैं आपसे इसकी रहनुमाई हम हासिल करना चाहते हैं कि अगर इंसान की नीयत साफ़ हो और इंसान नेक अमल करे तो उसका क्या अजर मिलता है, और अगर इंसान की नीयत ख़राब है लेकिन वो अमाल अच्छे अच्छे कर रहा है तो उसके लिए अल्लाह क्या हुक्म देता है। तो ये हम ब्रेक के बाद आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इस सवाल का अभी हमारे पास जो वक्त है उसमें हम ब्रेक बीच में ले लें तो वो ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता, लेकिन तफसील से हम आपसे इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए बारान रहमत, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद।